वेलकम बैक अज़ीज़ान गिरामी। हम सूरह निसा आयत 171 तक कर चुके हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। लन यस्तनकिफ़ल मसीह, मसीह को तो बिल्कुल भी आर नहीं है, हरगिज़ भी आर नहीं है, अन यकूना कि वो हों अब्दल लिल्लाह, अल्लाह के बंदे, वलल मलाइकतुल मुक़र्रबून, और ना ही मुक़र्रब फ़रिश्तों को इस बात में कोई आर है। व मन यस्तनकिफ़, और अगर जो कोई अल्लाह ताला का बंदा होने में ये आर महसूस करेगा, अन इबादती ही, उसकी अब्दियत से, उसका बंदा होने से, व यस्तकबिर, और गुरूर करेगा, फसयहशुरुहुम, तो अल्लाह ताला उन्हें अनकरीब जमा करेगा, इलैहि, अपनी तरफ, जमीआ, सबको। फ़अम्मल्लज़ीना, फिर जो लोग आमनु, ईमान ले आए, वअमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने नेक आमाल किए, फ़युवफ़्फ़ीहिम, तो पूरा पूरा देगा, उजूरहुम, अल्लाह ताला उनको बदला, व यज़ीदुहुम, और उन्हें बढ़ा कर देगा, बढ़ा कर देगा, मिन फ़ज़लिही, अपने फ़ज़ल से। व अम्मल्लज़ीना, और वो लोग, इस्तनकफ़ू, जिनको आर हुई, जिनको ये लगा कि बंदा होना जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है, वस्तकबरू, और उन्होंने गुरूर किया, फ़युअज़्ज़िबुहुम, तो उन्हें वो अज़ाब देगा, अज़ाबन अलीमा, बहुत दर्दनाक अज़ाब। वला यजिदून लहुम, और नहीं पाएंगे वो अपने लिए, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, वलियन, कोई साथी, वला नसीरा, और ना ही कोई मददगार। या अय्युहन्नास, ए लोगो, क़द जाअकुम, आ चुका है तुम्हारे पास, बुरहानुन, एक बुरहान, एक दलील, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, व अंज़लना, और हमने नाजिल किया, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, नूरम मुबीना, एक नूर, एक वाज़े बय्यिनात, खुल्लम खुल्ला चीज़ें बयान अल्लाह ताला ने, वाज़े, मुबीन, वाज़े, नूर, नूर को रोशनी और नूर कहते हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ एक वाज़े नूर नाजिल किया है। फ़अम्मल्लज़ीना, तो जो लोग आमनु, ईमान लाए हैं, बिल्लाही, अल्लाह पर, वातसमू, और उन्होंने मजबूत पकड़ लिया है इस वाज़े नूर को, वातसमू बिही, उन्होंने इसको थाम लिया है, फसयुदखिलुहुम, तो अनकरीब वो उन्हें दाखिल करेगा, फ़ी रहमतिम मिन्हु, अपनी रहमत से, व फ़ज़लिन, और अपने फ़ज़ल से, व यहदीहिम, और उन्हें हिदायत देगा, सुझा देगा, इलैहि, अपनी तरफ, सिरात मुस्तकीमा, सीधे रास्ता दिखाएगा, सीधे रास्ते पर चलने का खुद ही तरीका सिखाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का नाम बुरहान भी इस आयत में ख़ुद बताया है, और नूर भी ख़ुद बताया है, और मुबीन भी ख़ुद बताया है। अल्लाह ताला, ए लोगो, तुम्हारे पास रब की तरफ से एक वाज़ेह दलील आ चुकी है, एक सनद आ गई है, और इसको, ये सनद किस बात की है कि ये अल्लाह की किताब है, और पिछली तमाम किताबें इसमें अल्लाह ने समो दी हैं, और नूर है, ये अल्लाह ताला का कलाम है, नूर है, रोशनी है, और मुबीन है, वाज़े है, कोई चीज़ इसमें ढकी छुपी नहीं, हर चीज़ को खोल खोल कर, बयान करके, वाज़े करके अल्लाह ताला ने बयान कर दिया है। तो वो लोग जो इस बात पर, इस बुरहान पर, इस नूर पर, इस मुबीन पर ईमान ले आएंगे, न सिर्फ ईमान ले आएंगे कि ये अल्लाह का कलाम है और हम इस कलाम के ताबे हैं, कि हम इसके मुताबिक अमल करेंगे, बल्कि वातसमू, वो इसको बहुत मजबूती से अपने पंजों में गाड़ लेंगे, अपने ऊपर इसको नाफिज करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको याद करेंगे, इसको समझेंगे, इसको सीखेंगे, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत और फ़ज़ल में उनको दाखिल कर लेगा। अल्लाह ताला उन्हें ख़ुद सीधे रास्ते पर चलाने की ज़िम्मेदारी ले लेगा। यस्तफ्तूना का, वो तुमसे सवाल करते हैं, फतवा मांगते हैं, पूछते हैं, कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फ़िल कलाला, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए, अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है कलाला के बारे में। इन्निमरुउन, अगर कोई शख्स हलका, मर जाए, लैसा लहू, न हो उसके लिए, वलदुन, कोई लड़का, वलहू, और उसके लिए, उख्तुन, एक बहन हो, फलाहा, तो उसका निस्फ़ु, आधा होगा, मातरा का, उसके तरके में से, वहुवा यरिसुहा इल्लम यकुल लहा वलद, और भाई उसका वारिस होगा अगर उसको लड़का ना हो, फ़इन कानता, और अगर हों
اثنتین دو بہنیں فلہما تو ان دونوں کے لیے ثلثانی 1/3 ہوگا مما ترکا جو بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 ہوگا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً اور اگر زیادہ بھائی ہوں رجالاً زیادہ مرد ہوں ونسان اور زیادہ عورتیں ہوں یعنی بہن بھائی زیادہ ہوں فَلِلذَّكَرِ تو ہر مرد کے لیے مثل حظ الانثیین 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا. یبین اللہ لکم اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے تمہیں ان تضلوا کہیں تم بھٹک نہ جاؤ. واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. کلالہ کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. اس انسان کو کہتے ہیں جس کے نہ والدین ہوں اور نہ اولاد ہو. اب اگر کوئی آدمی اس حال میں فوت ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، پہلے تو یہ بتایا کہ کلالہ ہوتا کیا ہے. یہ لفظ پہلی بار انٹروڈیوس کرایا تو یہ بتایا کہ کلالہ ہوتا کیا ہے. کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کے اولاد بھی نہیں ہے اور ماں باپ بھی زندہ نہیں ہے. اب وہ شخص فوت ہو گیا ہے اور اس کے پاس مال ہے، اس نے ترکہ جو چھوڑا ہے اب وہ اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا. اگر ایک ہی بہن ہے تو اس کو آدھا مل جائے گا، اور اگر زیادہ بہنیں ہیں اور تو 1/3 ہو جائے گا ان کو بہنوں کو. اور اگر بہت سارے بہن بھائی ہیں تو اس طرح سے تقسیم ہوگا کہ ہر 2 لڑکیوں کے مقابلے میں ایک لڑکے کو، یعنی لڑکے کو 2 اور لڑکی کو 1، بالکل ویسے ہی جیسے جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے. اب یہ اس طرح سے تقسیم ہوگا. اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ کہیں کوئی جائیداد کی تقسیم میں وراثت میں کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے. عزیزان گرامی، الحمدللہ سورہ نساء کی تکمیل ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے، آپ کو، مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صورت اور پورے قرآن کے صدقے میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے درجات، اپنی رضا، اپنی محبت، اپنی معرفت عطا فرمائے. اب ہم سورہ مائدہ شروع کریں گے. مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان. امام ترمذی نے عبداللہ بن عمرو کی روایت کو بیان کیا کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورہ مائدہ اور سورہ فتح ہیں، اور حضرت ابن عباس نے بھی یہی بتایا کہ سب سے آخر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی. اور اس صورت میں آخری آیت جو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا بھی اسی صورت میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سورہ مائدہ پڑھتے ہو؟ ایک صحابی سے آپ نے سوال فرمایا کہ تم سورہ مائدہ پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی. آپ نے فرمایا کہ جو اس میں حلال پاؤ اسے اپنے اوپر حلال سمجھو، جو اس میں حرام پاؤ انہیں حرام سمجھو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وصیت کرتے ہوئے فرمایا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کوئی وصیت کیجئے. آپ نے فرمایا غور سے سنو، اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بات، کوئی حکم دیا ہے یا کسی چیز سے منع فرمایا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا تو اس میں یہ کہا گیا جسے توریت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو، توریت والوں کو یا ایھا المساکین کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے. تو اس بات پر تم جب یہ فرمان سنو تو تم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کیونکہ یہ خیر کی بات ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ایمان والوں کے گروپ سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے. جب اللہ تعالیٰ عام طور سے کوئی بات کرتے ہیں تو یا ایھا الناس، اور وہ جنرل ہوتی ہے، وہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کے اوپر ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ یا اہل الکتاب کہتے ہیں تو اہل الکتاب جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں اس وقت صرف یہود اور نصارہ ہیں اور تو کوئی باقی نہیں ہے. تو یہ ان سے بات ہو رہی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں تو یہ بہت بڑا مقام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، پورا کرو اپنے عہدوں کو، معاہدے کی پابندی کرو. احلت لکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، چوپائے مویشی، الا سوائے ان کے، ما یتلی علیکم،
جو ابھی پڑھے جائیں گے، جو ایک لسٹ تمہیں دی جائے گی، ان کے سوا باقی سب حلال ہے۔ غیر محل الصید، شکار کو حلال نہ سمجھنا، وانتم حرم، اور اگر تم احرام کی حالت میں ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ فرما دیتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا، حلال نہ سمجھنا، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو، ولا الشہر الحرام، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کو، ولا الہدی، اور نہ ہی حرم میں قربان ہونے والے جانور کو، ولا القلائد، اور نہ ہی پٹے پہنائے ہوئے جانوروں کو، ولا آمین، اور نہ ہی قصد کرنے والے البیت الحرام، بیت الحرام کی طرف قصد کیے ہوئے بھیجے ہوئے جانوروں کو، یبتغون، جو چاہتے ہیں، فضلا من ربہم، اپنے رب کا فضل، ورضوانا، اور اپنے رب کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ، یعنی احرام اتار دو، فاصطادوا، تو اب تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور تمہیں زیادتی پر آمادہ نہ کر دے، شنآن قوم، کسی بھی قوم کی دشمنی، ان صدوکم، جنہوں نے روک دیا تھا، عن المسجد الحرام، تمہیں مسجد حرام داخل ہونے سے، ان تعتدوا، کہ اب تم ان پر زیادتی کرو۔ وتعاونوا، اور تعاون کیا کرو، علی البر، نیکی کے کاموں میں، والتقوی، اور پرہیزگاری کے کاموں میں، ولا تعاونوا، اور مت تعاون کرنا، مت ساتھ دینا، مت مدد کرنا ایک دوسرے کی، علی الاثم، گناہ کے کاموں میں، والعدوان، اور زیادتی یا دشمنی میں۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ یہ ایک لسٹ ہے۔ اب اس لسٹ کو یہ بتا دیا کہ آپ شکار نہیں کر سکتے، نہ صرف یہ ہے کہ آپ حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے، بلکہ آپ حرمت والے مہینے کی بھی عزت کریں گے، اور وہ لوگ، وہ جانور جو اللہ کی راہ میں قربان کیے جاتے ہیں، ان کی نشانیاں تھیں، کسی کو پٹا پہنا دیا جاتا تھا، کسی کو داغ لگا دیا جاتا تھا، اور کسی کو خاص طور سے ان کی کوئی نشانی تھی کہ یہ اللہ کی راہ میں چھوڑ دیے گئے ہیں، ان کو تم کچھ نہیں کہو گے۔ اب جب حلال ہو جاؤ، جب احرام اتار دو، تو ہاں اب تم شکار کر سکتے ہو۔ لیکن اگر کبھی تمہارے ہتھے چڑھ جائے کوئی ایسا کافر، اگر کبھی وہ تمہارے پناہ میں آ جائے، تمہارے انڈر آ جائے، تو بھی تمہیں یہ بات یاد آ جائے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جب ہم مکہ میں تھے، انہوں نے تو ہمیں داخل بھی نہیں ہونے دیا، ہمیں عمرہ بھی نہیں کرنے دیا، اور وہاں سے بھی ہمیں ہجرت پر بھی کیسے مجبور کیا، یہ سارا کچھ یاد بھی آ جائے، تو بھی کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں زیادتی نہ کرنے دے، کیونکہ اسلام میں آ جانے کے بعد، ایمان والے ہو جانے کے بعد، بر اور تقوی تمہاری شان ہے، نیکی اور اللہ کا خوف تمہاری شان ہے، اسلام کی شان ہے، ایمان کی دین ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کے ساتھ کی یہ ایک شان ہے۔ تو تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم دشمنی نکالو اس زمانے کی، اور یاد آ جائے تمہیں کہ انہوں نے کیا 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 ہے۔ اسی طرح سے صرف خود ہی نہیں، تعاونو، ایک دوسرے کا صرف نیکی اور اللہ کے معاملات میں، تقوی کے معاملات میں، جہاں جہاں اللہ کا خوف شامل ہے، اس معاملے میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، کھڑے ہو جاؤ، ان کا ساتھ دینے کے لیے ہر طرح سے کوآپریٹ کرو۔ لیکن اگر کوئی گناہ کی بات ہے، یا کوئی کسی سے دشمنی نکال رہا ہے، یا کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو ہرگز ہرگز بھی اس کا ساتھ نہ دینا، اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون نہ کرنا۔ بلکہ ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ مظلوم کی تو مدد کرتے ہیں، ظالم کی کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ظالم کا ہاتھ روک کر ظلم نہ کرنے دینا ظالم کی مدد ہے۔ حرمت علیکم، تم پر حرام کر دیا گیا، المیتۃ، مردہ جانور، والدم، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، وما اہل، اور اگر کسی کو پکارا گیا ہو، لغیر اللہ بہ، اللہ کے علاوہ کسی اور نام سے۔ پکارا جائے کا مطلب کیا ہے؟
اللہ کے علاوہ کسی اور نام کی قربانی نظر نیاز، والمنخنقۃ اور گلا گھٹنے سے مر جانے والا جانور، والموقوذۃ اور چوٹ لگ کر مرنے والا جانور، والمتردیۃ اور اوپر سے گر کر مر جانے والا جانور، والنطیحۃ اور کسی کا سینگ لگ کر مر جانے والا جانور، وما اکل السبع اور جسے کوئی درندہ کاٹ کھائے وہ جانور، الا سوائے ما زکیتم ان کے جن کو کہ تم ذبح کر لو، ان کے مرنے سے پہلے پاک کر لو، ذبح کر لو، وما ذبح اور ہر وہ جانور بھی تم پر حرام ہے جو ذبح کیا گیا ہو، علی النصب آستانوں پر، وان تستقسموا بالازلام اور یہ کہ تم فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرو، ذالکم فسق یہ سب گناہ کے کام ہیں، الیوم آج یئسا مایوس ہو گئے، الذین کفروا جو کافر ہیں، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم ان سے مت ڈرنا، واخشونی صرف مجھ سے ڈرنا، الیوم آج اکملت لکم تکمیل ہو گئی، مکمل ہو گیا آپ کے لیے، دینکم آپ کا دین، واتممت اور میں نے پوری کر دی، علیکم آپ کے اوپر، نعمتی اپنی نعمت کو، ورضیت لکم اور میں نے چن لیا، میں راضی ہو گیا، میں نے پسند کر لیا آپ کے لیے، الاسلام دینا اسلام کو بطور دین کے۔ یہ آیت اتنی پیاری آیت ہے کہ اب اس سے آگے جایا نہیں جاتا۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ آیت قرآن مجید کی عرفات کے دن نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات کے دن حجۃ الوداع میں آپ نے خطبہ دیا۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ وحی نازل ہوئی۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھ کر سب کے سامنے سنائی تو سب نے اللہ اکبر تکبیر کے نعرے لگا دیے کہ آج ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتممت علیکم نعمتی، یعنی آپ سوچئے اس سے بڑی گارنٹی اور کیا ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے یعنی نعمت پوری کر دی، نعمت اپنی پرفیکشن تک پہنچ گئی، اپنے کمال تک پہنچ گئی، اب اس کے بعد اس سے بڑی یعنی کوئی کہیں کمی ہے ہی نہیں، اس سے بڑی نعمت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اور میں نے تمہارے لیے، اور یہاں جمع کا صیغہ ہے، علیکم علیکم، اور کم تم سب یعنی صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں فرمایا، یہ ہم سب مسلمانوں سے بھی خطاب فرمایا کہ آج تم سب پہ میں نے مکمل کر دیا تمہارا دین، اب دین میں کوئی نیا حکم نہیں آنے کا، جتنے احکامات کی ضرورت تھی آ چکے، جو اللہ نے بتانا تھا بتا دیا، جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمانا تھا منع فرما دیا، جو حلال تھا وہ بتا دیا، جو حرام تھا وہ بتا دیا، جو نہیں بتایا تو اب اس کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، مکمل ہو گیا۔ مکمل کیا ہوتا ہے کہ مزید کسی چیز کی، مزید اضافے کی، کمی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور نعمت کا اتمام نعمت کیا ہے کہ اس سے بڑی نعمت ہو ہی نہیں سکتی تھی، نعمت ایٹ اٹس پرفیکشن، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو اپنی جتنی بھی نعمت تھی اس کو اپنی انتہا تک پہنچا دیا، اور اسلام کو بطور دین کے پسند فرما لیا۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری تھی جس پر تکبیر سے پورا عرفات میدان العدل گونج اٹھا۔ حضرت ابو بکر رونے لگے، لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مزاج دیکھیے، سمجھداری کی آپ دیکھیے کہ انہیں یہ پیغام مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام مکمل ہو گیا، اسی کام کے لیے تو تشریف آوری ہوئی تھی نا، کام مکمل ہو گیا۔ فمن استر تو جو کوئی بے بس ہو جائے، فی مخمصۃ بھوک سے، غیر متجانف گناہ پر مائل نہ ہو، لاسم کسی بھی گناہ پر، فإن اللہ غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس بیچ کی آیت جس کی ابھی ہم نے تفسیر کی چھوڑ کر اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ آپ پر مردار جانور، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ جانور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام پہ ذبح کیا گیا ہے، گلا گھٹ کے مرنے والا،
چوٹ لگ کے مرنے والا، اوپر سے گر کے مرنے والا، سینگ ایک دوسرے جانور کا کھا کے مرنے والا، کسی درندہ کا پھاڑ کھانے سے مرنے والا، سب جانور یہ والے، یہ جو لسٹ ہے یہ سب حرام ہیں۔ لیکن فمن اضطر فی مخمصۃ، اگر کوئی ایسے حال میں آ جائے کہ وہ مارے بھوک کے تڑپنے لگے، بے بس اور لاچار ہو جائے اور اس کی جان جانے کا اندیشہ ہو، اگر وہ مزید بھوکا رہا تو ہاں وہ یہ جو لسٹ ہے ان میں سے بھی اگر اسے کچھ میسر ہو تو کھا کے خود کو بچا سکتا ہے، لیکن اس میں سے کوئی ایک چیز اس بات پر نہیں کھا سکتا کہ اس کا جی چاہ رہا ہے کہ وہ ان میں سے کچھ کھا لے۔ اور اگر ایسے حالات میں کہ وہ بھوکا ہے اور اپنے آپ کو، کیونکہ جان بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے اور اس کو بچانے کے لیے وہ کھا رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ یسألونک ماذا احل لہم، آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سوال کرتے ہیں ماذا احل لہم، ان کے لیے کیا کچھ کھانے کا حلال ہے۔ قل، اے نبی فرما دیجئے، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے ہر چیز جو پاکیزہ ہے حلال کر دی گئی ہے، وما، اور جو علمتم، تم نے سکھایا ہے، من الجوارح المکلبین، ان شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار حلال ہے جنہیں تم سدھا لیتے ہو، مما تعلمونہن مما علمکم، اور جن کو تم نے سکھایا ہے، جو کچھ تم نے سکھایا ہے، مما علمکم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم دیا ہے اس کے مطابق، فکلوا، تو کھاؤ، مما، وہ جو کچھ امسکنا علیکم، وہ تمہارے لیے پکڑ کے روک کے رکھیں، یعنی وہ جانور، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ علیہ، تو اب تم یہ کرو کہ اللہ کا نام ان جانوروں پر لے لو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ حساب میں بہت جلد حساب لینے والا ہے، جلدی کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اس زمانے میں بھی جانور، خاص طور سے کتوں کو یہ سکھایا جاتا تھا کہ جب شکار کیا جائے گا تو وہ کس طرح سے ان کے لیے جانور کو روک کے رکھیں گے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ ان کے روک کے رکھنے تک جانور مرنے لگتا تھا، اور کبھی جانوروں کو وہ سکھاتے تھے کہ ان کو کیسے پھاڑنا ہے، اور کبھی وہ روک کے رکھتے تھے کہ یہ جا کر ذبح کر لیں، اور کبھی وہ ان کی خاطر وہ کچھ جو اللہ نے انہیں سکھایا ہے وہ جانور اس طریقے سے اپنے پنجوں سے جیسے ذبح کیا جاتا ہے ویسے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ان کو کھا سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ حساب میں وہ بہت تیز ہے، بہت جلدی حساب لے لے گا۔ ہر حلال اور پاک چیز کو مسلمانوں پر حلال کر دیا گیا ہے۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد یہیں سے شروع کریں گے۔